दुनिया झुक सकती है, कोई झुकाने वाला होना चाहिए। दुनिया बात मानेगी, शर्त है किसी के अंदर बात मनवाने की सलाहियत होनी चाहिए। और कतर ने यह साबित कर दिखाया है। कतर दुनिया के रकबे पर एक छोटा सा मुल्क है। उसका कुल रकबा सिर्फ 11,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। उसकी कुल ओरिजिनल आबादी सिर्फ 3.5 लाख से 4 लाख है। इतने छोटे से मुल्क ने कई ऐसे बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं जिस पर हर कोई हैरान है। दुनिया के सुपर ममालिक सोचने पर भी मजबूर है कि आखिर कतर की पॉलिसी क्या है, कतर चीज क्या है, कैसे इतने बड़े बड़े फैसले कर लेता है। अगर पैसे की बात है तो दुनिया के और भी कई मुल्कों के पास पैसा है, लेकिन वो मालदार ममालिक वो काम नहीं कर पाते जो कतर कर लेता है। कतर का इस वक्त का सबसे बड़ा और अहम अचीवमेंट या उसकी कामयाबी यह है कि कतर में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है। आगाज हो चुका है 20 नवंबर से और 18 दिसंबर तक ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि फीफा जो एक आलमी इवेंट है, मेगा इवेंट होता है और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक उसके पॉलिसी साज होते हैं, फैसला साज होते हैं। उस फीफा वर्ल्ड कप का इनेकाद कतर में इस्लामी रवायात के मुताबिक हो रहा है, कतर के कानून के मुताबिक हो रहा है। इतने बड़े मेगा इवेंट का इनेकाद कराने के लिए कतर ने अपने उसूलों से समझौता नहीं किया है, इस्लामी तहजीब से समझौता नहीं किया है, अरब की रवायात से समझौता नहीं किया है। ये कतर की सबसे बड़ी कामयाबी है। वैसे तो कहा जा रहा है कि इस बार का जो फीफा वर्ल्ड कप जो कतर में हो रहा है सबसे बड़ा और सबसे महंगा इवेंट है। 220 बिलियन डॉलर का है, जो कई मुल्कों का सालाना बजट होता है। कई मुल्कों का अगर इतनी बड़ी रकम मिल जाए तो उसकी मैशत आसमान छूलेगी। इतना बड़ा सरमाया उसने कतर ने लगाया है। इतना बड़ा महंगा कतर का कोई भी टूर्नामेंट इससे पहले नहीं हुआ। खा वो पहला वर्ल्ड कप हो 1930 का या उसके बाद 21 अब तक हो चुके हैं, ये 22वां है जो हो रहा है। और मैंने ये भी देखा कि इससे पहले जितने सारे फुटबॉल के टूर्नामेंट हुए हैं वो 2-3 मुल्कों ने मिल करके किया है तने तना। शायद ही कोई मुल्क इससे पहले मेजबान रहा हो, लेकिन कतर इस वक्त तनहा मेजबानी कर रहा है। और साल 2010 में जब कतर ने इशारा किया कि वो फुटबॉल का मेजबान बनेगा, मेजबानी करेगा, तो उसके पास ज्यादा सिर्फ एक स्टेडियम था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन कतर ने तैयारी की और सिर्फ 12 सालों की मुद्दत में उसने 8 वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बना लिए हैं, जिसका चर्चा दुनिया भर में हो रहा है। उसके बाद कतर ने उन स्टेडियमों के साथ वहां एक शहर बसा लिया है, वहाँ ट्रांसपोर्ट के जराए तैयार कर लिए हैं, मेट्रो वहाँ जा रही है, बसें वहाँ जा रही है और सारी सहूलियात मौजूद है। और कह लीजिए कि एक तरह से पूरा कतर ने एक शहर बसा लिया है। इतनी बड़ी कामयाबी कतर ने सिर्फ 12 सालों में हासिल कर ली। अरब फुटबॉल का वहाँ आगाज हो गया है। जब फुटबॉल का वहाँ आगाज होने लगा तो उससे पहले कतर को मुतासिर करने के लिए या कतर को इस तारीख का हिस्सा बनने से रोकने के लिए यूरोप के ममालिक ने बहुत ज्यादा कतर पर तनकीद की, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का इल्जाम लगाया। हिंदुस्तानी मीडिया ने भी इस मुहिम में भरपूर साथ दिया और कहा गया कि कतर में मजदूरों को हलाक किया गया है, 15,000 से ज्यादा मजदूर मार दिए गए हैं, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है वहां, इसलिए कतर इस हकदार नहीं है कि फीफा वर्ल्ड कप का इनेकाद कराए। उसके अलावा कतर पर यह इल्जाम लगाया गया कि कतर शराब पीने की सरेआम इजाजत नहीं दे रहा है, कतर में LGBT की इजाजत नहीं है, हम जिन्स परस्ती गैर कानूनी है, इसलिए कतर में नहीं होना चाहिए। लेकिन कतर ने दो टोक जवाब दिया और कहा 28 दिनों के लिए होने वाले खेल की खातिर हम अपना कानून नहीं बदल सकते हैं, हम अपनी तहजीब से समझौता नहीं कर सकते हैं। खेल के लिए हमने तमाम इंतजामात कर दिए हैं, हमने करोड़ों अरबों डॉलर को बहा दिया है। खेल होगा लेकिन हम इसके लिए अपने उसूलों से, अपनी सकाफत से समझौता नहीं करेंगे और खेल होगा इन शर्तों के साथ होगा। जो दूसरी शरात थे वो नहीं माने जाएंगे। चुनांचे कतर की जो शर्तें थी वो आज है उसी शर्तों के साथ हो रहा है। और वो शर्तें क्या है हमने पहले वीडियो में बताया था, आगे भी बताएंगे। लेकिन सबसे जो अहम मोमेंट है वो 20 नवंबर 2022 का वो अहम मोमेंट कि जब फीफा वर्ल्ड कप का आगाज हुआ तो आगाज कुरान करीम की तिलावत से हुआ। दुनिया भर के अहम हुक्मरान वहां पर मौजूद थे, दुनिया भर के अहम एक्टर, अदाकार और सेलिब्रिटीज वहां पर मौजूद थे। दुनिया के 500 टीवी चैनलों पर इस मेगा इवेंट को लाइव नशर किया जा रहा था। लेकिन इस बड़े मेगा इवेंट का जब आगाज हुआ तो वो कुरान की तिलावत से और दरअसल एक क्वेश्चन आंसर फ्रेम किया गया था। अमेरिका के सबसे बड़े एक्टर और मारूफ अदाकार जो ब्रांड एम्बेसडर भी इसके मैग्रोन फ्रीमैन वहां मौजूद थे। वो सवाल करते हैं कतर के बनाए गए फीफा वर्ल्ड कप के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं गनीम
المفتاح سے ان سے سوال کرتے غنیم المفتاح سے. غنیم المفتاح کون ہے آگے ہم بتائیں گے کہ دنیا بھر کے انسانوں کو, لوگوں کو کیسے متحد رکھا جا سکتا ہے, کیسے ایک رکھا جا سکتا ہے. تو غنیم المفتاح جواب دیتے ہیں اور اس جواب میں وہ قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ پوری دنیا کا خالق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں کہ ہم نے پوری دنیا کو, تمام انسانوں کو ایک ماں اور باپ سے پیدا کیا ہے اور الگ الگ حصوں میں پیدا کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کی پہچان کا ذریعہ بنے. بقیہ تمام لوگ برابر ہیں, کسی کو کسی پر کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے, بس وہی سب سے زیادہ مکرم ہے اللہ کے نزدیک, جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی, اس کے علاوہ تمام انسان برابر ہے, کسی کو کسی پر کوئی اہمیت حاصل نہیں. کہا جاتا ہے کہ جو ورلڈ کپ ہوتا ہے اس میں مختلف زبان تہذیب کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایسے موقع پر آیت پڑھی گئی اور میسج دیا, تو سب سے بڑی بات ہے. اور یہ جو غنیم المفتاح ہے یہ ایک معذور ہے, ان کا جب انہوں نے پڑھائی شروع کی تو ان کو داخلہ نہیں دیا گیا, لیکن آخر میں ان کو داخلہ ملا اور اب یہ کامیاب بزنس مین بھی ہیں اور اتنے بڑے اسکالر بن چکے ہیں, اور ان کو قطر نے امبیسڈر بنایا. ایک میسج دیا قطر نے کہ ایک معذور بچہ بھی دوسروں کے لیے آئیڈیل بن سکتا ہے, اور اتنے بڑے میگا ایونٹ کا وہ افتتاح کر رہا ہے, اور اس کا نام ہے الغنیم المفتاح. سال 2002 میں ان کی ولادت ہوئی اور اب یہ ایک طرح سے ہیرو ہیں اور جانے پہچانے جا رہے ہیں. تو اس میں خصوصیات کیا ہے؟ قطر نے شراب پینے پر پابندی لگا دی. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب یہ اس طرح کا فیفا ورلڈ کپ ہوتا ہے یا اس طرح کے فٹ بال کے میچز کھیلے جاتے ہیں تو جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ پیتے ہیں, جو ان کے شائقین ہوتے ہیں, دیکھنے والے ہوتے ہیں, وہ بھی بہت زیادہ پیتے ہیں, اور زیادہ تر یورپین ہوتے ہیں, امریکن ہوتے ہیں, تو ان کو شراب کے بغیر ان کی زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن قطر نے کہا کہ فیفا ورلڈ کپ ہو یا کچھ ہی ہو, ہمارے یہاں دیکھنے آ رہے ہو تو ہماری شرطوں کے مطابق رہنا ہوگا. چنانچہ قطر نے کہا کہ میچ دیکھنے کے دوران شراب پینے پر پابندی رہے گی, روڈ پر پینے پر پابندی رہے گی. ہاں, اسٹیڈیم میں ایک زون بنا دیا گیا ہے جہاں شراب کی دکان ہوگی, وہاں جا کر کے پی سکتے ہو, اور وہ بھی میچ شروع ہونے سے 3 گھنٹہ پہلے, میچ شروع ہونے سے 3 گھنٹہ پہلے تک ہی شراب سرو کیا جا سکتا ہے کسی کو بھی. اس کے بعد شراب پینا بین رہے گا, کسی کو بھی شراب زون میں بھی شراب پینے کی اجازت نہیں ہوگی, اور میچ دیکھتے وقت کو کبھی شراب پینے کی اجازت ہی نہیں ہوگی. قطر نے دوسری پابندی لگا رکھی اپنے یہاں کہ کوئی بھی شارٹ کپڑے نہیں پہنے گا, جیسے لڑکیاں ہوتی ہیں خاص طور پر یورپ اور امریکہ کی, تو بکنی پہن کر وہ صرف وہ سڑکوں پر نہیں, بکنی پہن کر وہ ہر جگہ گھومنے لگتی ہے. جو انڈر ویئر جس کپڑے کو کہا جاتا ہے, اب وہ انڈر ویئر نہیں رہ گیا ہے بلکہ اوور بدن ہو گیا ہے, تو اس پر بھی پابندی لگائے اور کہا کوئی ننگے کپڑے پہن کر نہیں آئے گا, بلکہ ایسا کپڑا پہننا ضروری ہے جس سے پورا جسم ڈھپا ہوا ہو, مہذب لگے, ایک طرح سے تہذیب ان کپڑوں میں جھلکے, اس کا ضروری ہے. کچھ لوگوں نے یہ بھی افواہ اڑا دی ہے کہ قطر میں حجاب پہننا ہر ایک کے لیے لازمی, ایسا نہیں ہے, لیکن قطر نے ننگا پن پر پابندی لگا رکھی ہے. اس کے علاوہ قطر نے بھی پابندی لگا رکھی ہے کہ کوئی کسی کو چلتے پھرتے آئی لو یو نہیں کہے گا, عشق اور محبت کا اظہار نہیں کرے گا, گلے نہیں لگائے گا, بلکہ اس کے لیے آپ اندر جا کے کمرے میں کچھ کر سکتے ہیں. اسٹیڈیم میں, سڑکوں پر, مارکیٹ میں کسی کو کرنے کی اس طرح سے کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی. اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کو سزا دی جائے گی. قطر نے دوسری پابندی الکوہل پر لگا رکھی ہے کہ الکوہل پینے پر مکمل طور پر پابندی رہے گی اور کسی کو کسی بھی حالت میں الکوہل کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس کے علاوہ کراس ڈریسنگ پر پابندی ہے, جیسے کہ میں نے پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ لڑکا لڑکی کا, لڑکے لڑکے کا کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں. عموماً یہ سب کھیلوں میں ہوتا ہے, خاص طور پر جو ورلڈ کپ ہوتا ہے یا فٹ بال کا میچ ہوتا ہے تو کراس ڈریسنگ کا کلچر بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن اس پر بھی پابندی لگا دی ہے. آپ برازیل میں ہوئے ٹورنامنٹ کو دیکھیں گے, یا اٹلی میں ہوئے ٹورنامنٹ کو دیکھیں گے, یا یورپ کے دوسرے ملکوں میں ہوئے ٹورنامنٹ کو دیکھیں گے, تو وہاں جو میچ کے وقت بالکل عریانیت ہوتی ہے, فحاشی ہوتی ہے, کئی خواتین, کئی ایکٹریس تو ننگے پہنچ جاتی ہے. قطر نے کہا کہ ہمارے اس دیش میں ایسا کچھ نہیں ہوگا, اور ہم جنس پرستی پر سب سے زیادہ اور پہلے سے پابندی ہے قطر میں, اور تمام دباؤ کے باوجود قطر نے کہا کہ ہم جنس پرستی بین ہے تو بین ہے, ایسا کرنے والوں کو سزا دی جائے گی, اور ہمارا ملک, ہمارے قانون کے کلچر کا سبھی کو احترام کرنا پڑے گا. تو یہ قطر کی موٹی موٹی باتیں ہیں جس پر قطر نے پابندی لگا رکھی ہے, اور انہی اصولوں کے ساتھ قطر میں فیفا ورلڈ کپ کا آغاز ہو چکا ہے. خاص طور پر جب آغاز ہوا تو بڑا خوبصورت اور تاریخی منظر تھا, تب قرآن کریم کی تلاوت ہوئی. دوسرے یہ کہ اس اسٹیڈیم میں, البیت اسٹیڈیم میں ہوا, اور اسٹیڈیم میں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان بھی موجود تھے, ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان بھی موجود تھے, کویت کے امیر موجود تھے, دبئی یعنی متحدہ عرب امارات کے جو صدر ہیں وہ موجود تھے, مصر کے صدر موجود تھے, بحرین اور جتنے سارے عرب ممالک ہیں سب کے سربراہان مملکت موجود تھے. اور اس لیے بھی کہ
ایک تاریخی موقع صرف قطر کے لیے نہیں پوری عرب دنیا کے لیے ہے. کہا جاتا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ کا انعقاد کرانا بہت مشکل بڑا فیصلہ ہوتا ہے, اس کا انتظام کرنا بہت ٹف ہوتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اب تک جو 21 ٹورنامنٹ ہوئے ہیں فیفا ورلڈ کپ کے, ان میں سے 21 میں سے 11 یورپ میں ہوئے ہیں, اس کے علاوہ کچھ امریکہ میں ہوئے ہیں, 1-2 کینیڈا میں ہوئے ہیں, یا پھر ایک مرتبہ صرف افریقہ میں ہوا ہے, عرب ملکوں میں کبھی نہیں ہوا تھا, اور ایک مرتبہ ایشیا میں ہوا تو ایشیا میں بھی جاپان اور ساؤتھ کوریا نے مل کر کے مشترکہ طور پر اس کی میزبانی کی تھی. تو کہہ لیجیے پورے ایشیا میں دوسری مرتبہ ہو رہا ہے, اور قطر ایک پہلا, اور عرب دنیا میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. تو اس لیے پورے عرب ورلڈ میں جوش ہے, جذبہ ہے, جنون ہے, اور عرب کے لوگ مختلف انداز میں اس کا اظہار کر رہے ہیں, جشن منا رہے ہیں. اور اسی وجہ سے قطر کے جو موجودہ امیر ہے احمد بن تمیم, انہوں نے تمام عرب ممالک کے حکمرانوں کو متحد کیا, اور اپنے خطاب کا انہوں نے آغاز کیا تو صرف قطر نہیں کہا بلکہ کہا من القطر و من العرب, کہ ہم قطر کی جانب سے اور پورے عرب دنیا کی جانب سے ہم اس اسٹیڈیم میں آنے والے, اس کھیل کو دیکھنے والے تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو ایک طرح سے انہوں نے میزبان کی کیٹیگری میں صرف قطر کو نہیں رکھا بلکہ پوری عرب دنیا کو شامل کیا کہ یہ عرب میں میچ ہو رہا ہے, اور اس لیے عربوں میں بہت زیادہ خوشی ہے, اور ایک بہترین میسج دیا ہے قطر کے موجودہ امیر نے, اور اسی وجہ سے چرچا ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ پورا لمحہ ہے اور قابل فخر ہے کہ قطر نے اصولوں سے سمجھوتا نہیں کیا ہے, پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے. یہی قطر کی کامیابی ہے, اور اس وجہ سے لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ قطر چھوٹا سا ملک ہے لیکن اتنے بڑے بڑے فیصلے کیسے کر رہا ہے. قطر میں جو اسٹیڈیم بنائے گئے وہ تاریخی اسٹیڈیم ہے, اور ان اسٹیڈیموں کو جہاں پر بنایا گیا وہاں پر قطر نے ایک شہر آباد کر دیا ہے, اور ساری سہولتیں وہاں پر بنائی گئی ہے, میٹرو بنایا گیا ہے, میٹرو لائن بچھائی گئی ہے, ٹرانسپورٹ کے اسی انتظامات کیے گئے ہیں, اور جو اسٹیڈیم ہے اس میں بھی کلچر کو محفوظ رکھا گیا. جیسے جس اسٹیڈیم میں افتتاح ہوا فٹ بال کا, وہ اسٹیڈیم عرب کلچر کے جو خیمہ کا کلچر تھا اس کو رکھ کر سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے. اس اسٹیڈیم کا نام ہی البیت اسٹیڈیم, اور عربوں میں جو پرانی روایت تھی خیمہ لگانے کی, ٹینٹ لگانے کی, تو اس کی پوری شکل ٹینٹ جیسی ہے. اسی طرح ایک اسٹیڈیم بنایا گیا سمامہ نام کا, جو بالکل گول ٹوپی ہے, اور گول ٹوپی جو ایک مسلمانوں کی پہچان اور شناخت ہے, تو اس ٹوپی کی شکل ہے پورے اسٹیڈیم کی, وہ اس میں درشایا گیا ہے. اسی طریقے سے ایک اسٹیڈیم کشتی نما بنایا گیا ہے. تو پوری ایک پہچان اور شناخت ہے قطر کے الگ الگ اسٹیڈیم کی, اور اس میں بھی تہذیب اور روایت کو برقرار رکھا گیا ہے. اور سب سے اچھا جملہ جو مجھے قطر کے جو کھیل کے ذمہ دار ہے خالد سعود, ان کا لگا, ان کا نام ہے خالد, انہوں نے کہا کہ 28 دن کے کھیل کے لیے ہم اپنے کلچر, اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت سے سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں. قطر کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی یہ سارا کھیل ہوگا اور لوگوں کو کھیلنا ہوگا, اور وہی ہو رہا ہے. دوسری طرف فیفا کے جو موجودہ سربراہ ہیں انہوں نے بھی یورپین ممالک کو زبردست پھٹکار لگائی اور کہا ہے جن ملکوں نے 3,000 سال تک انسانوں کا استحصال کیا, انسانوں کو نوکر مزدور بنا کر رکھا ہے, وہ آج قطر پر انگلی اٹھا رہے. انہیں شرم آنا چاہیے. ان کے ازالے کا تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلے یورپ کے تمام ممالک کو 3,000 سالوں تک معافی مانگنی چاہیے, تب شاید ان کی معافی قابل قبول ہوگی. قطر تو ہیومن رائٹس کا علمبردار ہے, وہ ان غریب مزدوروں کو اپنے یہاں ملازمت دیتا ہے جن کو کہیں ملازمت نہیں ملتی ہے, اس لیے قطر پر اس طرح کے الزام لگانا سراسر غلط ہے. آپ اس پورے ایونٹ کے بارے میں, قطر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا. پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے, ہماری آپ مالی مدد کریں.